बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह की पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि मैं गिलगित के हवाले से एक प्रोग्राम करूँगा। गिलगित का मामला बहुत संगीन है और बहुत तवज्जो तलब है, और ऐसा नहीं है कि उस पर तवज्जो नहीं है, उस पर तवज्जो है, बल्कि वहाँ पाक फ़ौज ने एक ऐसा काम किया है जिस पर लोग हैरान हैं। वो भी मैं आखिर में अर्ज़ करूँगा, लेकिन पहले बता दूँ कि मसला क्या है। मसला ये है कि गिलगित पाकिस्तान का एक यूनिट है, उसे तकरीबन एक सूबे की हैसियत दे दी गई है। ये पाकिस्तान के शुमाल मगरब में सबसे ज़्यादा शुमाल की तरफ जो यानी जिसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, वो एक सूबा है। मैं ये बता दूं कि इसकी अहमियत ये है कि ये चीन को पाकिस्तान से जोड़ने वाला सूबा है। अगर ये सूबा ना होता, मसलन जब पाकिस्तान बन रहा था, तो ये भी मकबूजा कश्मीर में ही रहता, भारत के कब्ज़े से ना निकलता, जो कि निकाला गया, तो पाकिस्तान का चीन से बॉर्डर ख़त्म हो जाता। और यही वो सूबा है कि जिसके मगरब में अगर आप 10 मील की पट्टी अबूर कर लें तो ताजिकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है, और फिर दूसरे वस्ती एशिया के मुल्क हैं। चुनाचे इस सूबे की हैसियत हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। जितना ज़्यादा कहें उतना कम है। इस सूबे की आबादी है कोई 18 लाख के करीब, यानी रकबे के लिहाज से आबादी ना होने के बराबर है। लेकिन ना होने के बराबर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई आबादी नहीं है। वहाँ बहुत सारे शहर हैं, किसी की आबादी लाख है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 50,000 है, कस्बे हैं। तो मिल मिलाकर एक 18 लाख की आबादी है। कुछ 10-12 ज़बानें यहाँ बोली जाती हैं। और इसमें हालिया दिनों में एक फसाद हुआ, और उस फसाद का जो अगला मोर्चा है वो यकम रबीउल अव्वल को, यानी अगले इस्लामी महीने की 1 तारीख को कुछ लोगों ने इस्लामाबाद आकर एक दंगा फसाद करने की तैयारी कर ली है। इससे पहले भी वहाँ क्लैशेस और फ़िरका वाराना टेंशन रही है, लेकिन फिर अमन हो गया। लेकिन इमरान ख़ान जब आया तो उसने फिर वो गिलगित को पाकिस्तान से अलग करने का एक प्लान बनाया। उसमें उसने अपने वहाँ लोगों को ट्रेंड किया और मुनज़्ज़म किया। और मैं बार बार कहता हूँ कि एक गिरोह वहाँ ऐसा है जो इस्लामाबाद में आकर धरनों के दौरान फायरिंग भी करता है, गुंडागर्दी भी करता है, दरख्तों को आग भी लगाता है। ये वो शरपसंद हैं जो एक पड़ोसी मुल्क से ट्रेनिंग हासिल करके आए हैं। अच्छा, अब ताज़ा जो लहर है उसकी वजह ये बनी कि वहाँ एक साहब हैं मौलवी बाकर ने एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की। वो क्या तकरीर की उस पर हम बात नहीं करते, वो फ़िरका वारियत का इशू है, हम उसको नहीं छेड़ते। लेकिन वाक़यात की तरतीब में बताना ज़रूरी है कि उसने एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की, जिस पर मुखालिफ फ़िरका जो था वो मुश्तिल हुआ, और उसने बहुत सारी सड़कें बंद कर दी और धरने दे दिए, और कहा कि इस मौलवी पर एक FIR दर्ज की जाए। वो FIR दर्ज हो गई। जब FIR दर्ज हो गई तो उस मौलवी के जो पैरोकार थे, और जो यकीनन कई हज़ारों की तादाद में, कई हज़ार हैं, उन्होंने अपने इलाके में बंदिश कर दी। और वो टूरिज़म, ख़ास तौर पर सकरदू में तो टूरिज़म का उन्होंने टोटल वो ब्लॉकेट कर दिया। वहाँ जो टूरिस्ट थे फंस गए, उनको निकाला गया। अब वहाँ को टूरिस्ट नहीं जा रहा। इसके बाद फिर इनके जो मुखालिफ फ़िरके थे उनके धरने भी फैल गए, उनके धरने ज़्यादातर सकरदू और मुहल्लिका इलाकों में हैं। इनके धरने जो हैं वो कोहिस्तान जो जनूबी ज़िला है वहाँ से लेकर गिलगित तक फैले हुए हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा रकबे में फैले हुए हैं, अगरचे ये लोग आबादी में कम हैं। आबादी की तक़सीम में आपको बता देता हूँ कि वहाँ 39% गिलगित बिल्तिस्तान में शिया आबादी है, और ये ज़्यादातर सकरदू और इसके इर्द गिर्द जो है वो कंसंट्रेशन है उनकी। और 39% ये हैं, और 31% जो हैं वो अहले सुन्नत है, यानी जो उनके मुखालफ गिना जाता है। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अमल वहाँ ये एक पोलराइजेशन हो गई है। फिर तीसरे नंबर पर आगा खानी ग्रुप आता है, जिसकी तादाद है 18 या 19%। फिर एक और फ़िरका है जिनके अकायद जो है वो कुछ आगा खानियों से मिलते जुलते हैं, उनको नूर बख्शी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ये आगा खानी भी और ये नूर बख्शी भी शिया मसलक ही का हिस्सा है, लेकिन इनके दरमियान इतनी ज़्यादा दूरी है कि ये लोग एक दूसरे को दायरा से खारिज समझते हैं। ये फिर एक नाजुक पॉइंट है, लेकिन वो समझाना ज़रूरी है कि ये एक दूसरे को दायरे से, ज़ाहिर है एक फ़िरके के 12 इमामों का मानना शर्त है, तो जो फ़िरका 4 इमामों पर आकर रुक जाए तो फिर वो दायरे से खारिज हो जाता है। अच्छा, आगा खानी फ़िरका बिल्कुल मुहब्बे वतन है। कुछ अरसा पहले ज़िया-उल-हक के ज़माने में और फिर बेनज़ीर साहबा के ज़माने में एक शोशा
آغا خانی مسلک کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ چھوڑا کہ ہمارے علاقے میں ایک آغا خانی ریاست بننی چاہیے، اور اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آغا خان کی ایک ریاست ہو، چاہے اس کی آبادی 3 لاکھ ہو 4 لاکھ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہاں امریکہ کے اڈے ہوں، چین پر نظر رکھی جا سکے۔ لیکن اس نظریے کو، اس سوچ کو آغا خانی برادری نے قبول نہیں کیا اور مسترد کر دیا۔ یعنی چند لوگ، تو آپ کو پتہ ہے نا، ہر جماعت میں، ہر مسلک میں، ہر فرقے میں، ہر لسانی گروپ میں ایسے ہوتے ہیں جو باقی، جس کو عوام کہتے ہیں اس حلقے کے، ان کو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جمہور۔ جمہور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی اکثریت، کسی ایک فرقے، کسی ایک لسانی گروہ یا کسی ایک پورے ملک میں جو لوگ پائے جاتے ہیں، ان کی جو اکثریت کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ جمہور ہے۔ ویسے جمہور کا مطلب عوام ہے اور جمہوریت کا مطلب ہے عوامی حکومت، لیکن یہ جو جمہوریت جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس سے ہٹ کر یہ اصطلاح ہے جمہور۔ یعنی جب ہم کہیں کہ جمہور کی یا رائے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرقے یا اس گروہ یا اس قوم کی جو اکثریت ہے، بھاری اکثریت جو ہے، وہ اس رائے کے حامی نہیں ہے۔ یعنی یہ اکثریت کے معنی میں آتا ہے، عوام کے معنی میں نہیں آتا۔ تو نور بخشیوں کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور شیعوں کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن شیعوں میں ایک گروہ جس کو وحدت وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ مولوی باقر پارٹی، یہ بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، گلگت کو بھارت کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں ان کی جو سرگرمیاں ہیں، انہوں نے جو جلسے کیے ہیں اور ان میں چند ہزار لوگ ضرور شریک تھے، تو وہاں یہ نعرے بھی لگے ہیں اور وہاں یہ دھمکیاں بھی دی گئی ہیں، ریاست پاکستان کو ختم کرنے کی بھی بات بھی کی گئی ہے۔ تو اب یہ جو مولوی باقر جو ہے، یہ جو اشتعال انگیز تقریر کے مقدمے میں پھنسے یا نہ پھنسے، لیکن یہ جو بھارت سے ملنے والی باتیں ہیں، ان کے بعد اس کا بچنا مشکل ہے، چاہے آج اس کو پکڑیں چاہے سال بعد پکڑیں، کیونکہ آپ نے پاکستان کی سیاست کو نوٹس کیا ہوگا کہ باقی چیزوں کو ادارے معاف کر دیتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرے اس کے پیچھے یہ پڑ جاتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے، اس کی باری آتی ہی آتی ہے۔ تو ان لوگوں نے اب پاکستان کے اندر بھی اس فساد کو برپا کرنے کے لیے یا ایکسپورٹ کرنے کے لیے 2 اسکیمیں بنائی ہیں۔ ایک اسکیم تو یہ ہے کہ یہ 1 ربیع الاول کو اسلام آباد میں آ رہے ہیں اور وہاں ان کا دنگا فساد کرنے کا بہت بڑا پروگرام ہے، تو ظاہر ہے اداروں کو بھی پتہ ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے، ان کے جو میڈیا پرسن ہیں، ان کے ذریعے ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں جن میں گلگت کی صورتحال کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں ابھی کہ وہاں اس وقت صورتحال کو بڑھانے چڑھانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہوگی جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہرحال مجھے کسی نے بھیجا، پی ٹی آئی کا کوئی ایک میڈیا پرسن ہے، مزمل شاہ، کسی ٹی وی چینل پر بھی وہ کام کرتا ہے، اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور وہاں بتایا کہ وہاں ایک مسلک کا جو ہے بہت برا حال ہے، اتنے وہاں مار دی ہے، اتنے وہاں مار دی ہے۔ بظاہر اس نے وہ بڑا یعنی بچا کر بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بین السطور جو اس مزمل شاہ نام کے میڈیا پرسن کا ہے وہ یہی ہے کہ گلگت بلتستان میں تو بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت قتل و غارت گری ہو رہی ہے، آگ لگ جائے گی، آتش فشاں پھٹا ہوا ہے، اور یہ آگ پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ناظرین اہم بات یہ ہے کہ اس مزمل شاہ نامی پی ٹی آئی کے ورکر کے اس ولاگ کے نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں ان میں اکثریت بھارتیوں کی ہے، جنہوں نے مزمل شاہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور اس کو اپنی سپورٹ کا یقین دلایا، پاکستان کے خلاف ایسی بکواس کی ہے جس کا شمار نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کے 10 کے قریب ٹی وی چینل اور اتنے ہی تقریباً یا اس سے بھی زیادہ کو جو پاپولر قسم کے ولاگر ہیں، انہوں نے پروگرام کرنے شروع کر دیے ہیں جن میں پاکستان کو گالی دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو گلگتی اور بلتی بھارت کے علاقے میں آباد ہیں، یعنی کارگل سے نیچے جو ان کا علاقہ ہے، وہ تو جنت میں رہ رہے ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں وہ جہنم میں رہ رہے ہیں، اور ان کو پاکستان سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ پوائنٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت اور بلتستان میں پاکستان کے خلاف تحریک کامیاب ہو رہی ہے، عوام اس کی شریک ہو رہے ہیں۔ اب گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ اور پھر بھارت کے وزیر کا ایک ٹی وی انٹرویو بھی چلا جس میں اس نے کہا کہ گلگت بلتستان بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، اس کو ہم واپس لیں گے۔ اچھا، یہ واپس لینے والی بات میں ان سارے ٹی وی چینلز کا اور ولاگرز کا پتہ آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ تو اس پروپیگنڈے کو تیز کرنے والی بات ہوگی۔ آپ اپنے طور پر چاہیں تو وہ سرچ کر لیں، گلگت بلتستان، وہ ان کی جو تھم نیل ہوتے ہیں وہ ہندی زبان میں ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ
ہندی رسم الخط جو دیوناگری جس کو کہتے ہیں، لیکن گفتگو وہ انگریزی میں ہوتی ہے یا اردو میں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مشہور دشمن، پاکستان دشمن، بہت ہی پلید قسم کا آدمی، امجد ایوب مرزا، اس کو باقاعدگی سے یہ بھارتی ٹی وی چینلز اپنے اسٹیج پر بٹھا رہے ہیں، اس سے انٹرویو کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کو ایسی ایسی گالی بک رہا ہے، ایسے ایسے الزامات لگا رہا ہے جو جھوٹ تو ہیں ہی، لیکن کمینگی اور خبث باطن کے ان میں کوٹ کوٹ کو بھرا ہوا ہے۔ میں اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ اتنا گندا اور غلیظ آدمی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سے شاید پاکستان کے لیے وہ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا یا مانک شاہ کے دل میں اتنی نفرت نہیں ہوگی جتنی اس ایوب مرزا جو بھی ہے یہ کمبخت۔ اچھا ناظرین، فوج نے وہاں کام کیا کام کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے، سب دنیا جانتی ہے کہ جب فوج کسی علاقے میں آپریشن کرتی ہے تو خون ریزی ہوتی ہے، دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ گلگت میں پاکستانی فوج نے کچھ ایسے کمال کے ساتھ، جس پر حیرت بھی ہے، منصوبہ بندی کی ہے کہ وہاں اتنے دن ہو گئے اس فساد کو، وہاں ایک آدمی بھی نہیں مارا گیا، ایک آدمی بھی زخمی نہیں ہوا۔ یعنی انہوں نے کرٹیل کر دیا ہے سب لوگوں کو اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے دائرے میں، کہ بھئی جہاں لگے رہو، تقریریں کرتے رہو، تمہیں ان کے ساتھ کلیش کرنے کی گنجائش ہم نہیں دیں گے، اور تمہیں ان کے ساتھ انٹریکشن تمہارا ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، یہ نہیں کریں گے۔ اس فریق کو بھی سمجھایا، اس فریق کو بھی سمجھایا، جہاں تھوڑی سختی کرنی پڑی تھوڑی سختی بھی کی، جہاں مذاکرات کرنا پڑے، انگیج کرنا پڑا، اور جہاں صورتحال کو کرٹیل کرنا پڑا، جہاں روکنا پڑا، سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن ایسے طریقے سے کیا کہ وہاں کوئی فساد اب تک نہیں ہو سکا۔ ٹینشن پریویل کر رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جلسوں میں خطرناک تقریریں ہو رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ جو مولوی باقر ہے اس کے جلسوں میں تو پاکستان کے خلاف کھلم کھلا اور بھارت کے حق میں نعرے بازی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی یہ برداشت کر رہے ہیں۔ فی الحال ظاہر ہے جب ان کی پکڑ ہوگی تو پھر تب تو ہوگی۔ یہ تو ایک پاکستانی فوج کا وہ کارنامہ ہے، ظاہر ہے جو جسے ان چیزوں کا قریب کے واقعات کا نہیں پتہ ہے وہ نہیں مانے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ ان افواہوں پر اعتبار کر لے گا کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ امن و امان خطرے میں پڑ گیا۔ امن و امان خطرے میں تو ہے، یعنی اگر بند نہ باندھا گیا، بند کو ڈھیلا کیا گیا تو فساد ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک فساد ہونے نہیں دیا، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، اب اگلا پوائنٹ دیکھیے، یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے اور یہ بھارت کی طرف سے ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، اس طرح یہ مزمل شاہ کے پروگرام میں آپ کو صاف نظر آئے گا کومنٹس میں کہ پوری بھارتی لابی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی یہ کوشش کامیاب کیوں نہیں ہو سکتی؟ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے، بھارت بھی یہ چاہتا ہے کہ گلگت پاکستان سے الگ ہو جائے۔ اس میں پہلی بات تو رکاوٹ ہے ڈیموگرافی کی۔ ظاہر ہے ٹوٹل آبادی 18 لاکھ کی ہے، اور ان میں جو پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں ان کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک قوت جو ہے جو چاہیے بھارت کو وہ اسے وہاں دستیاب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستانی فوج بذات خود ایک پاور ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، ٹھیک ہے اسے الجھا دیا گیا ہے، بلوچستان میں بھی الجھا دیا گیا ہے، پختونخوا میں بھی الجھا دیا گیا ہے، اور دوسرے علاقوں میں بھی الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی بڑی پاور ہے کہ اس طرح کے خطرے کے ساتھ وہ اسی طرح کی حکمت عملی پرسکون اور صبر و تحمل والی حکمت عملی کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں۔ تیسری بات جو ہے کہ اس گلگت اور بلتستان کے علاقے میں علیحدگی پسندوں کی طاقت صرف اس بنیاد پر ہے کہ ان کے پاس بندوقیں ہیں، ورنہ علیحدگی پسندوں کی تعداد اگر چند سو نہ مانی جائے، چند ہزار بھی مان لی جائے تو وہ کسی گنتی میں نہیں آئیں گی۔ اور سب سے آخری اور فیصلہ کن بات، مثلا بھارت تو کب کا گلگت بلتستان پر اس مولوی باقر کے گروہ کی آڑ لے کر فوج داخل کر چکا ہوتا اگر اسے دو باتوں کا ڈر نہ ہوتا۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی فوج پھر پوری قوت سے جواب دے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر بیٹھا ہے چین، اور پاکستان کو چین کی جتنی ضرورت ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن چین کو پاکستان کی اس سے زیادہ ضرورت ہے جتنی پاکستان کو چین کی ہے۔ یہ آپ پوائنٹ جو ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کو چین کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ چین کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ یہ دور ہے معیشت میں بالادستی کا، تو اس کے لیے چین نے جس طرح اپنے پر پرزے پھیلائے ہیں وسط ایشیا سے لے کر یورپ اور روس تک،
اور جس طرح پاکستان اور پھر جس طرح برما اور لاؤس، اس پورے فارسٹ کے ایریا میں وہ جو ون روڈ ون بیلٹ کا جو منصوبہ ہے وہ کسی ایک رستے سے نہیں گزرتا، وہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ سی پیک کو ہے، جس کو عمران خان نے اور جنرل غفورے نے اور وہ جنرل بھاگیہ پزا بھاجوے والا جو بھی اس منحوس کا نام تھا، تو ان عناصر کے ساتھ مل کر، ثاقب نصیر کے ساتھ مل کر، دوسرے ججوں کے ساتھ مل کر، جنرل فیض کی سربراہی میں انہوں نے سی پیک کو سبوتاژ کیا۔ لیکن اب وہ سی پیک سبوتاژ نہیں ہو رہا، وہ پھر آ رہا ہے، اور چین کے لیے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ سب سے زیادہ اہم اس لیے ہے کہ چین کے ساری صنعت اور معیشت جو چلتی ہے وہ ظاہر ہے وہ تیل سے چلتی ہے، اور تیل کے لیے اس کو جو رستہ چاہیے سب سے زیادہ سیف، کیونکہ اگلے برسوں میں اس کی تیل کی جو درآمدات ہیں وہ بڑھنے والی ہیں۔ اس وقت بھی ان کا لیول بہت زیادہ ہے، لیکن اگلے برسوں میں اور بڑھنے والی ہے۔ اگر آپ چین کا سوشل میڈیا پر ہی آپ چیک کر لیں، کوئی گوگل پر سرچ نہ کریں، تب بھی آپ سوشل میڈیا پر بھی آپ کو ایسی ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ آپ کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ چین کے اندر ہو کیا رہا ہے، انفراسٹرکچر، شہری آبادیاں، پتہ نہیں کیا کچھ، وہ ایک ناقابل یقین قسم کی ترقی کر رہے ہیں، اور ان کی رفتار اتنی بڑھ گئی ہے۔ 1.5 ارب کی آبادی ہے، جو ہندوستان کے رقبے کے برابر رقبے میں آباد ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹے رقبے میں آباد ہے، یعنی بہت ہی گجان آباد ہے۔ چین ہندوستان سے بہت بڑا ملک ہے، لیکن اس کا آدھے سے زیادہ حصہ ویران ہے، بلوچستان سے بھی کم آبادی ہے وہاں۔ تو 1.5 ارب آبادی جو ہے، یہ 1 ارب 30 کروڑ کے قریب بتائی جاتی ہے، کچھ لوگ 1 ارب 40 کروڑ کہتے ہیں، تو وہ ساری مشرقی چین میں ہے، جس کا رقبہ ہندوستان سے بھی کم بنتا ہے۔ بہت زیادہ آبادی، چنانچہ وہ شہروں کی پلاننگ کر رہے ہیں، نئے شہر بسا رہے ہیں، نئے انفراسٹرکچر، لمبے لمبے پل، بہت لمبی لمبی ریلوے لائنیں، تو ان کی تیل کی ضروریات اگلے برسوں میں بڑھنے والی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ صورتحال بتاتی ہے صاف کہ اگر انڈیا نے حملہ کیا تو چین اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کر کے وہی جواب دے گا جو کوئی طاقتور ملک خود پر حملے کی صورت میں دیا کرتا ہے۔ پاکستان تو اپنی جگہ ہے ہی، لہٰذا یہ حضرات اس بات کو تو دل سے نکال دیں کہ وہ گلگت اور بلتستان کو پاکستان سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔